अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम फिर से हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम लेकर के। और आज की इस मजलिस के अंदर इंशाअल्लाह बहुत सारे दीनी सवाल जवाब को हम हल करने की कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और दीनी मसाइल सीखने का जज्बा हमारे अंदर पैदा फ़रमाए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है। बहुत सारे वो सवाल के जो हफ़्ते भर में हमारे भाई बहन हमसे पूछते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह उनको हम लोग पहले हल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि किन भाइयों की तरफ से हमें क्या क्या सवाल जवाब भेजे गए हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पे भी जो सवाल जवाब आएंगे इंशाअल्लाह उनको भी हल करने की हम कोशिश करेंगे। जी चलिए, पहला आज का सवाल है, हमारे बहुत सारे भाई बहन जो इस वक्त हज उम्रा के सफ़र पे हैं, रियाजुल जन्ना में एक नमाज़ पढ़ने का सिस्टम है कि आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है एप्लीकेशन के ज़रिए से। सवाल इसमें भाई का ये है कि जी अगर हमारा नंबर असर की नमाज़ के बाद आता है, रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने का अगर हमको मौका मिलता है असर की नमाज़ के बाद में, तो क्या हम नफल नमाज़ पढ़ सकते हैं? याद रखिए, इंदल अहनाफ असर की नमाज़ के बाद में नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, जैसा कि बाज़ हदीस से मालूम होता है। तो असर के बाद नवाफिल ममनू हैं। तो अब ऐसी सूरत में अगर रियाजुल जन्ना का जो हमारा टाइम है वो असर के बाद है, तो अब हम क्या करें? चूँकि रियाजुल जन्ना में आदमी जाता है इसीलिए कि वहाँ नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाजुल जन्ना के बारे में फ़रमाया कि ये जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। तो वहाँ बंदा जाएगा नमाज के लिए और असर के बाद का वक्त है, नफल पढ़ नहीं सकता है, तो अब करें तो क्या करें? तो उसका जवाब ये है कि बेशक असर के बाद में नवाफिल ममनू है। अब हमें करना क्या है? तो हम दो अमल वहाँ पर कर सकते हैं। नंबर एक तो ये कि आप दुआ मांगें। आपको जो भी मिलता है 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा जितना भी आपको मिलता है वहाँ पर, तो आप उस अरसे में दुआ मांगें। आप दुआ मांगें। दुआओं के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, कि दुआ मोमिन का हथियार है। अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। तो आप अपनी दुन्यवी ज़रूरतें, उखरवी हाजात और निजात की दुआएं, ये सारी दुआएं आप मांगें, उम्मत के हक़ में दुआएं मांगें। तो अगर आपका रियाजुल जन्ना में असर की नमाज़ के बाद में वक्त आपको मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलता है, तो नंबर एक तो ये है कि आप दुआ मांगें। नंबर दो, अगरचे नवाफिल पढ़ना मना है लेकिन आप क़ज़ाए उम्री नमाज़ अदा कर सकते हैं। क़ज़ा नमाज आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं जा कर के। तो अगर ज़िंदगी में आपकी नमाज़ क़ज़ा हो गई हों तो आप उनको 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज, जो भी आपकी जितनी भी हो, जैसी भी हो, तो आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। याद रखिए कि असर की नमाज़ के बाद में नफल पढ़ना मना है, क़ज़ा नमाज पढ़ना मना नहीं है। तो क़ज़ाए उम्री की नीयत से आप कुछ नमाज़ें वहाँ पर अदा कर सकते हैं, तो वो भी वहाँ पर नमाज़ पढ़ना कहलाया जाएगा। अब वो अदा हों, क़ज़ा हों, नवाफिल हो, कुछ भी हों, बहरहाल नमाज पढ़ना रियाजुल जन्ना में पाया गया तो इंशाअल्लाह उसका सवाब अजर हमको मिलेगा। तो ये दो अमल कर सकते हैं वो लोग कि जिनका रियाजुल जन्ना में असर के बाद में जो है ना नंबर आता है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट उनका असर के बाद का है, तो ये दो अमल कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो काम कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह जो वक्त आपका वहाँ गुजरेगा वो वसूल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा सवाल भाई का ये है कि अगर किसी के रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो गए हों, किसी के रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो गए हों और वो बाद में किसी दिन उनको क़ज़ा करने की नीयत करे, तो सवाल ये है कि रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नीयत रात से करना ज़रूरी है या सुबह में भी कर सकते हैं, फजर के बाद में, या सुबह 10 बजे 11 बजे तक के भी हम रोज़े की नीयत कर सकते हैं, रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नीयत? जवाब इसका ये है कि रमज़ान के अगर क़ज़ा रोज़े किसी के छूट गए हों, उलमा फरमाते हैं कि सुबह सादिक़ से पहले पहले उसकी नीयत करना ज़रूरी है कि मैं रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नीयत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अगर रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा आप रख रहे हैं किसी भी दिन में, तो फिर सुबह सादिक़ से पहले यानी फ़जर से पहले पहले क़ज़ा रोज़े की नीयत करना ज़रूरी है। याद रखिए, अगर किसी की आँख नहीं खुली और उसने रात में सोते हुए भी नीयत नहीं की थी, अब सुबह हो गई, फ़जर का वक्त हो गया, फ़जर के बाद का वक्त हो गया, सुबह 7 बज गए, 8 बज गए, अब आँख खुली है, अब सो करके उठा है, अब अगर वो नीयत करेगा रोज़े की तो ये नफल रोज़ा कहलाएगा, रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा नहीं कहलाएगा। रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा नहीं कहलाएगा। रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा जब भी कहलाएगा कि या तो नंबर एक आप सोते हुए रात में नीयत कर लें कि मेरा कल सुबह का रमज़ान का क़ज़ा का रोज़ा है, तो आप सोते हुए नीयत कर लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस सूरत में ये होगा कि अगर सुबह में आपकी आँख नहीं भी खुली है,
نہیں بھی کھلی ہے تو چونکہ رات میں سوتے ہوئے نیت کر کے آپ سوئے تھے تو نیت پائی گئی صبح صادق سے پہلے پہلے، اس لیے یہ آپ کا قضا روزہ مان لیا جائے گا۔ یا تو نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو الارم لگانا پڑے گا اور صبح میں ایٹ لیسٹ بھلے ہی آپ 2 منٹ کے لیے جاگیں، صبح صادق سے پہلے فجر سے پہلے 2 منٹ کے لیے جاگیں اور نیت کریں کہ میں روزہ رکھوں گا، کل جو ہے نا رمضان کا قضا روزہ رکھوں گا، پھر واپس سو جائیں۔ لیکن صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ نے نہ کسی نے رات میں سوتے ہوئے نیت کی، نہ صبح صادق سے پہلے نیت کی، بعد میں آنکھ کھل رہی ہے، سحری نہیں کی ہے، تو اب اگر کوئی نیت کرے گا تو وہ نفل روزہ کہلائے گا، قضا روزہ نہیں کہلائے گا۔ قضا روزہ تبھی کہلائے گا جب رات میں سوتے ہوئے نیت ہو یا صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لے تو قضا روزہ کہلائے گا۔ جی ہمارے بہت سارے بھائی بہن ہیں جو سلام کر رہے ہیں، تو سبھی کے لیے السلام علیکم، سبھی کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا کیا سوال ہیں۔ جی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے کچھ سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، کیا محرم الحرام کے مہینے میں مردوں عورتوں کا پان کھانا اور خواتین کا مہندی لگانا منع ہے؟ کیا مہندی لگانا منع ہے؟ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں پان کھانا، جن کے پان کھانے کی عادت ہے، یا تو مہندی لگانا عورتوں کے لیے، تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منائیگی نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ محرم میں منع کیوں ہوگا؟ پان کھانا ہو یا مہندی لگانا ہو، سوال یہ ہے منع کیوں ہوگا؟ منع ہم کیوں کہیں گے؟ کوئی اس کی وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ جی منع اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اگر آپ کو اتنا ہی غم ہے تو صرف پان کھانا کیوں؟ آپ کھانا کھانا بھی چھوڑ دیجئے، پھر تو آپ کاروبار بزنس کرنا بھی چھوڑ دیجئے۔ دوسرے بہت سارے کام آپ کریں گے، صرف وہ چیزیں کہ جن کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پان نہیں کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مہندی نہیں لگائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ان کو شو کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو محرم کے مہینے میں عورتیں مہندی بھی لگا سکتی ہیں، جس کو پان کھانا ہے پان بھی کھا سکتے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں وہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں اور جائز ہیں جو دوسرے مہینوں میں کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کسی مہینے میں یا کسی دن یا کوئی بھی عمل جس کے بارے میں آپ ممانعت کے قائل ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یا اس موقع پر نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلیل قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ہو، قیاس سے ہو، اجماع سے ہو، تو اگر اس طریقے کی کوئی بھی دلیل پائی جائے گی تو واقعتاً منع کیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پان کھانے وغیرہ کے جو تعلق سے جو بھی آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، اس تعلق سے کہیں سے بھی ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، لہذا یہ کہنا کہ منع ہے یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ مہندی بھی لگا سکتی ہیں عورتیں، اور پان بھی کھا سکتے ہیں، مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے، کیا محرم الحرام میں مرد و عورت کے لیے کالا کپڑا پہننا منع ہے؟ محرم الحرام میں کالا کپڑا پہننا منع ہے۔ یاد رکھیے کہ چونکہ محرم الحرام کے مہینے میں خاص کر کے شیعہ لوگ کالا کپڑا پہنتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو اس سوگ میں ماتم کی وجہ سے وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ خاص کر کے محرم کے مہینے میں بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ناجائز ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، ناجائز ہے بھی نہیں، بچنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر آپ پہن لیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور احتیاطاً جو منع کیا گیا ہے، یعنی بچنے کے لیے جو کہا گیا ہے احتیاطاً، وہ اس وجہ سے کہ مشابہت پیدا نہ ہو، یعنی آپ نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک شیعہ نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شیعہ حضرات بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو تیسرے بندے کو یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے شیعہ کون ہے، اہل سنت والجماعت کون ہے۔ تو مشابہت پیدا ہو گئی کہ اس مہینے میں خاص کر کے شیعہ حضرات کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو مسلمانوں کو احتیاطاً بچنا چاہیے تاکہ مشابہت نہ ہو کہ بھئی یہ بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آدمی بندہ پہچانے گا کیسے کہ شیعہ کون ہے، اہل سنت والجماعت میں سے کون ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بچنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی پہن لیتا ہے تو جی پہنیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ کالا کپڑا بھی لباس ہے، جیسے سفید کپڑے پہننا، کالے کپڑے پہننا، اور ایسے ہی ہرے رنگ کے کپڑے پہننا، یا اور دوسرے بہت سارے کلرز ہیں جو بھی ہیں تو ان کے کپڑے پہننا جائز ہے، تو اسی طریقے سے کالے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ بس محرم الحرام کے مہینے میں یہ احتیاط کا پہلو ہے کہ بچیں تو زیادہ اچھا ہے۔
باقی سال بھر کبھی بھی پہنے. ہمارے بہت سارے بھائی وہ ہیں کہ جو سال بھر ہی نہیں پہنتے ہیں. یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے, سال بھر آپ پہنیں, بس محرم الحرام کے مہینے میں احتیاطاً بچنا بہتر ہے. تو یہ مسئلہ ہے. آگے چلیے, ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کسی سے دعا کروانا یا دعا کی درخواست کرنا کیسا ہے. یاد رکھیے کہ دعا ہم اسی سے کہتے ہیں یا کرواتے ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے زیادہ افضل ہے, ہم سے زیادہ تقوی والا ہے, ہم سے زیادہ نمازی دیندار ہے, ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. تو جس بندے کے تعلق سے ہمارا یہ گمان ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ ہے, تو اسی سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ہمارے لیے دعا کرنا. یاد رکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی عمدہ بات ہے, اور یوں کہہ لیں بلکہ ایک بعض احادیث میں یہ کہا گیا کہ وہ دعائیں جو جلدی قبول ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک, وہ ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کرنا ہے, خاص کر کے اس کے پیٹھ پیچھے. یعنی جب وہ نہ ہو, سامنے نہ ہو, پھر ہم اس کے کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو کسی سے دعاؤں کی درخواست کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے, محبوب عمل ہے, چونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے, ماں باپ سے ہم اسی لیے دعا کے لیے کہتے ہیں چونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں, ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, نزدیک ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں. تو بلا شبہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور کہنا بھی چاہیے. بعض احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے, کہ جب وہ شاید عمرہ کے لیے جا رہے تھے یا کسی موقع پر جا رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا یا اخی لا تنسانا فی دعائکم, کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں نہیں بھولنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں. حالانکہ نبی کے مقابلے میں صحابی کا اتنا بڑا درجہ نہیں ہے. زیادہ مقبول دعا کس کی ہوگی؟ نبی کی ہوگی, باوجود یہ کہ نبی. لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں جو مرتبے کے اعتبار سے نبی سے کم درجے کا ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا اخی, اے میرے بھائی, لا تنسانا فی دعائکم, اپنی دعاؤں میں ہمیں نہیں بھولنا. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر جا کر کے متبرک مقدس مقامات پر جا کر کے دعا کرو گے تو ہمارے حق میں بھی دعا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو ہم اپنے بھائیوں سے, دوستوں سے, بڑے بزرگوں سے دعاؤں کے لیے اگر ہم کہتے ہیں تو یہ بہت اچھا عمل ہے, پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. تو بلا شبہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کرنا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں بھی کہے تو بھی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں میں ایک دوسرے کے حق میں دعا دینے کا رواج ہونا چاہیے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں کریں. جی آگے چلیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آبشار, جھیل اور چشمے کا پانی پینا کیسا ہے؟ جی بلا شبہ جائز ہے. دیکھیں حدیث میں پانی کب ناپاک ہوتا ہے, پانی گندا کب کہلاتا ہے, پینے کے لائق کب نہیں ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ جس پانی کے اندر 3 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پانی ناپاک ہے, وہ پینے کے قابل نہیں ہے, وہ دھونے کے لائق نہیں ہے. ان میں سے فرمایا آپ نے نمبر 1 کہ اس کا رنگ بدل جائے, پانی کا رنگ بدل جائے. نمبر 2 اس کے اندر سے بدبو آنے لگے. نمبر 3 اس کا مزہ چینج ہو جائے. مزہ یعنی پئیں آپ تو پانی کا جو ذائقہ ہے وہ نہ ہو بلکہ کسی اور دوسری چیز کا, یعنی کسی گندی ناپاک چیز کا آپ کو ذائقہ آنے لگے. تو فرمایا کہ اگر یہ 3 صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, پانی کے اندر اس کا رنگ بدل جائے, اس کا ذائقہ بدل جائے, اور ایسے ہی رنگ, بو, ذائقہ, جی رنگ, بو اور ذائقہ, یہ 3 چیزیں اگر بدل جائیں تو پانی ناپاک کہلائے گا, ورنہ تو پانی پاک ہے. عموماً جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے, آبشار کا, جھیل کا, ندی نالوں کا اور پہاڑوں سے گرتا ہوا, ان کے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں. پانی ایک دم فریش ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, عمدہ ہوتا ہے, اور بڑے بڑے تالابوں میں گندگی کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو اس لیے بلا شبہ پینا جائز ہے. ہاں اگر کوئی ندی, تالاب کوئی ایسا ہے کہ اس میں اتنی گندگی ڈالی گئی ہے کہ اس کے یہ اوصاف متغیر ہو گئے, صاف سمجھ میں آ رہا ہے گندا پانی ہے, اس میں سے بدبو آ رہی ہے, بالکل صاف دکھ رہا ہے, تو پھر اس کا نہیں پینا چاہیے. لیکن اگر پانی صاف ہے, کلیئر ہے, اور یہ تینوں چیزیں بھی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں, تو پھر وہ کوئی بھی جگہ کا پانی ہو اس کو پیا جا سکتا ہے. جی آگے چلیے. کچھ اور ہمارے بھائی بہنوں کے کیا سوال ہے؟ ہاں ایک بھائی کا سوال یہ کہ گانے کی طرز پر نعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ آج کل شعراء کے اندر بڑا چل رہا ہے کہ ان کو اپنا تو کوئی ٹیون ملتا نہیں ہے, جس ٹیون پر وہ کام کریں اور نعتیں بنائیں تو ایسا تو کوئی ان کو ٹون ملتا نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, گانوں کے طرز اور وہ ٹون اٹھا کر کے لے کر کے آ جاتے ہیں اور اس طرز پر نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ سراسر ناجائز ہے.
یہ سراسر ناجائز ہے، اور ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جب اس طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں تو سننے والوں کا ذہن آٹومیٹک اس گانے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ٹیون چرائی ہوئی ہے کس گانے سے چرائی ہوئی ہے، تو گویا کہ آپ نے نعت پڑھ کر کے ان کے ذہن کو متوجہ کیا اس گانے کی طرف، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نعت کے اندر یا حمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات کی آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن گانے ناپاک غلیظ اس طرز کے اوپر آپ اس نعت کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ قطعاً زیبا نہیں ہے، بلکہ یہ بے ادبی اور گستاخی کہلائی جائے گی۔ اس لیے علماء نے گانوں کے طرز پر نعت پڑھنے سے منع فرمایا۔ جو شعراء اس طریقے سے کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ ناجائز کام کو انجام دے رہے ہیں، وہ خود بھی گناہ کے اندر ملوث ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گناہوں کے اندر ملوث کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے شعراء سے میری ادباً گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے آپ یا تو خود کا اپنا طرز اور لہجہ بنائیں، اپنی ٹیون بنائیں، یا تو جو پہلے شعراء گزر چکے ہیں جن کے اچھے اچھے نعتوں کے طرز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نعت کے طرز ختم ہو گئے ہیں تو آپ انہی کے طرز پر نعت پڑھیں، لیکن اللہ کے واسطے گانوں کے طرز پر نعتیں پڑھنا بند کر دیں، بالکل بند کر دیں۔ تو یہ گانوں کے طرز پر نعت پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی بھی ہے، بے ادبی ہے، اور لوگوں کا ذہن جو اس گانے کی طرف جائے گا اس کا گناہ بھی سراسر آپ کے ذمے ہوگا۔ تب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ چلیے ہمارے کچھ بھائی جو ہے وہ لائیو ہم سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں، تو ان کو حل کر لیتے ہیں، پھر جو اور ہمارے پاس کچھ سوال جواب آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس کو حل کریں گے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی مہر السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شمشاد فاطمہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نظام الدین انصاری ولوگ السلام علیکم مفتی صاحب، میں جڑ گیا ہوں، اچھا سیون بہار سے، مجھے آپ سے بات کرنا ہے ویڈیو کال پر۔ تو بھائی یہاں تو ویڈیو کال پہ بات نہیں ہوگی، ویڈیو کال کے لیے آپ دوسرے وقت میں بات چیت کیجیے گا، واٹس ایپ وغیرہ پہ آپ بات کیجیے گا یا آئیمو وغیرہ پر بات کیجیے گا تو بات چیت ہوگی۔ یہاں تو یہ صرف لائیو سوال جواب کا سیشن ہے، آپ مجھ سے دین سے ریلیٹڈ کوئی اپنا مسئلہ پوچھیں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے نظام بھائی۔ آگے چلیے شمشاد فاطمہ کہنے درود ابراہیم پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچے گا یا پھر سے درود شریف پڑھنا ہے؟ نہیں، درود ابراہیمی بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑے گا۔ آپ فرشتے جو درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے پر معمور ہیں، وہ یہ درود شریف کا نذرانہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور اس کے اندر سلام وغیرہ سب کچھ آ گیا ہے، تو درود ابراہیمی کافی ہو جاتا ہے، آپ کو الگ سے کوئی اور درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ آپ جتنے بھی درود پڑھیں گے، جتنے بھی آپ سلام پڑھیں گے، یہ آپ کے لیے باعث خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف درود ابراہیمی پر اکتفا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ آگے چلیے کیو اے آفیشل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب خیریت سے آپ؟ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان ہے، آپ جیسے دوست ہیں، مخلص دوست و احباب ہیں، ان کا کرم ہے، اللہ نے بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اسی طریقے سے خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ چلیے آگے کچھ اور ہمارے سوال ہیں۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں اور جہاں میری رہائش گاہ ہے وہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جو امام امامت کراتا ہے اس امام کے نہ تو داڑھی ہے اور نہ ہی قرأت کے الفاظ ٹھیک ہیں، سارے تلفظ مجہول پڑھتا ہے اور بہت سی مرتبہ غلط بھی پڑھتا ہے، یہ بتائیں اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی یا اپنے الگ پڑھیں؟ ضرور رہنمائی فرمائیں، دعا کا طالب کلیم اللہ حنفی دیوبندی الہند۔ اچھا دیکھیں یہاں پر دو مسئلے ہیں، اس سلسلے میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کہ جو شرعی داڑھی نہیں رکھتا، جسے ہم کہتے ہیں داڑھی کٹے امام کے پیچھے نماز، داڑھی منڈے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا۔ یاد رکھیے کہ جس کے داڑھی نہیں ہے، جو داڑھی کٹاتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، علماء فرماتے ہیں چونکہ وہ ایک سنت کو کاٹ رہا ہے، سنت کی توہین اہانت کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا شخص فاسق ہے۔ فاسق کا مطلب یہ ہے گنہگار، مجرم ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مکمل ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اس کو خود ہی نماز کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو داڑھی منڈے امام کے پیچھے نماز کیا ہوتی ہے؟ مکروہ ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ تو اس کے اندر یہ ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ بھئی آپ نائب رسول ہیں، آپ مصلی پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ لوگوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ چہرہ سنت سے سجا لیجئے، آپ داڑھی رکھ لیجئے۔
آپ ان کو سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھیں تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جی قراءت جو ہے وہ برابر نہیں ہے، مجہول تلفظ صحیح سے ان کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے تلفظ صحیح نہ ہوں، قرآن کے الفاظ صحیح نہ ہوں، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی قراءت میں الفاظ کی غلطی ہے لہن جلی، لہن جلی کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ ایسے غلط اور تروڑ مروڑ کر کے پڑھتا ہے کہ جس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، الفاظ بالکل الٹے پڑ جاتے ہیں اور معنی و مفہوم مقصد اس کی تفسیر بالکل بدل جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو امام لہن جلی کی غلطی کرتا ہو، نہ خود اس کی نماز ہوگی نہ پیچھے والوں کی نماز ہوگی۔ تو اگر کسی امام کی قراءت میں لہن جلی والی غلطیاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں جس سے الفاظ بدل جاتے ہیں، ان کے معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں، تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، نہ خود اس کی ہوگی نہ کسی دوسرے کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے جب تک کہ وہ اس کے اوپر قابو نہ پا لے، اس کو صحیح نہ کر لے۔ امام ہے لیکن لہن جلی نہیں ہے بلکہ لہن خفی ہے۔ ٹھیک ہے، غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک لہن جلی جیسے میں نے بتایا، دوسرے ہے لہن خفی۔ لہن کے معنی غلطی کے آتے ہیں، تو لہن خفی کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں ہلکا پھلکا جو ہے گڑبڑی ہوتی ہے تلفظ میں، لیکن معنی نہیں بدلتے ہیں اس کے، جیسے سین کی جگہ شین پڑھ دیا، یا سین کی جگہ سواد کی آواز آ گئی، زال کی جگہ زا کی آواز آ گئی، زا کی جگہ جو ہے زال کی آواز آ گئی، ٹھیک ہے، سا کی جگہ سین کی، سین کی جگہ سا کی۔ تو اس طرح الفاظ میں ہلکا پھلکا رد و بدل ہوتا ہے، اور وہ بھی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ زبان برابر اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے یا غلطی سے ہو گیا ہے۔ تو اگر الفاظ میں ایسی ہلکی پھلکی غلطی ہوئی ہے جبکہ معنی و مفہوم بالکل جو کہ تو رہتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ تو اگر کسی کی قراءت میں لہن خفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ میں ہلکا پھلکا رد و بدل ہوتا ہے، تا کی جگہ توا، توا کی جگہ تا، زال کی جگہ زا، زال کی جگہ زا، سین کی جگہ شین، شین کی جگہ سواد، تو یہ اس طرح کی ہلکی پھلکی معمولی سی غلطی ہے، لہن خفی جس کو کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر لہن جلی ہے، بڑی غلطیاں ہیں، الفاظ بالکل بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورا لفظ بالکل بدل جاتا ہے اور اس کے معنی کچھ اور بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ تھا کہ داڑھی منڈے شخص کے پیچھے نماز، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو نماز خود نہیں پڑھانی چاہیے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے، یعنی مکمل ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو آپ سے مشورہ یہ ہے میرے بھائی جو آپ ریاض میں مقیم ہیں، کہ اگر آپ کے قریب میں کوئی اور دوسری ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر باشرع امام ہے جس کی قراءت وغیرہ صحیح ہے، تو پھر آپ وہاں جا کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، وہاں نماز پڑھیں۔ اور اگر کہیں پاس میں ایسی مسجد نہیں ہے اور امام نمبر ایک تو داڑھی منڈا ہے، نمبر دو لہن جلی غلطی کرتا ہے، لہن جلی، ٹھیک ہے نا، بڑی غلطی کرتا ہے، تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، پھر آپ اپنی انفرادی نماز پڑھ لیں۔ اور اگر غلطی ہے لہن خفی ہے اور داڑھی منڈا بھی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اس صورت میں نماز اگرچہ مکروہ ہوگی لیکن مسجد کا ثواب آپ کو مل جائے گا، جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ میرا مشورہ ہے آپ کو اس سلسلے میں۔ اچھا، کچھ اور ہمارے بھائیوں نے سوال پوچھے ہیں، چلیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر جو آج کی مجلس کے اندر ہمارے پاس اور کچھ سوال آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں کوئی اچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، جی شکریہ، جزاک اللہ۔ شمشاد فاطمہ کا سوال ہے، قربانی پہلی بار کرنا چاہیے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں یا اپنے لیے کریں؟ دیکھیں، اگر آپ پہلی بار قربانی کر رہے ہیں اور آپ کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے، یعنی آپ صاحب نصاب ہیں، تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں، پھر اللہ نے وسعت دی ہو، ہمت استطاعت دی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ اور اگر آپ نفلی قربانی کر رہے ہیں، آپ مالدار نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہی آپ خوشی میں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی کر دی جائے۔ تو نفلی قربانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں کہ وہ باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر پہلے اپنی طرف سے کریں، پھر اللہ نے استطاعت دی ہو تو دو کریں، ایک اپنی طرف سے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں پہلی بار قربانی کر رہا ہوں تو پہلے حضور کی طرف سے کروں گا۔ یاد رکھیے، اگر صاحب نصاب ہیں تو حضور کی طرف سے کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نے حضور کی طرف سے کی اور اپنی طرف سے نہیں کی، حالانکہ آپ کے اوپر بھی واجب تھی، تو یاد رکھیے آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر واجب قربانی ہے تو پہلے اپنی طرف سے کریں، اللہ نے ہمت دی ہے تو حضور کی طرف سے بھی کریں، اور اگر ایسے ہی نفلی ہے، واجب نہیں ہے، آپ مالدار نہیں ہیں، بس ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں خوشی میں، شوق میں، تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیجئے۔ ابو سعید انصاری بڑے دنوں کے بعد میں جی کیا کہہ رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ کچھ اور
اس میں زندگی میں پاگل ہو گیا ہوں۔ دیکھیے آپ جو ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا، آپ اپنے علاقے کے کسی معتبر عالم دین کے پاس جائیں، ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، ان کے مجلس میں بیٹھیں، ان کے خانقاہ میں بیٹھیں، ان کے بیانات میں بیٹھیں، آپ کی جو بھی صورتحال ہے ان کے پاس جائیں۔ دیکھیں جب تک کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اپنی بیماری نہیں بتائیں گے، ان سے علاج نہیں کرائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زخم ناسور بن جائے گا، تکلیف آپ کی بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے آپ ان سے رابطہ کریں، یہ اللہ والے یہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ اب انبیاء تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں کہ جو آپ کی اصلاح کریں گے یا آپ کو بتائیں گے، رہنمائی کریں گے، ان کی جگہ یہ علماء ہیں۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر کے گئے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو آپ ان علماء کے پاس جائیں، ان بزرگان دین کے پاس جائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی بیماری پکڑیں گے، اس کا علاج بھی کریں گے، آپ کی اصلاح بھی کریں گے، اور جو بھی وسوسے، جو بھی چیزیں آپ کی آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ تو جب تک کہ آپ اصلاحی تعلق کسی سے قائم نہیں کریں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس کا حل نہیں ہوگا۔ آپ وظیفے پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو وسوسے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی گائیڈ، رہنما نہیں ہے جو برابر آپ کی اصلاح کرتا رہے اور آپ کو سمجھاتا رہے۔ تو اس لیے آپ کسی عالم دین سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیجئے۔ جی سلیم خان کہہ رہے ہیں، سائنہ شیخ السلام علیکم، مفتی صاحب کیا یوٹیوب چینل لڑکیاں نہیں بنا سکتی ہیں، تو کیا چھوٹے بچے کا چینل بنا سکتے ہیں؟ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکیاں تو نہیں بنا سکتی ہیں، میں نے پچھلے ہفتے اس سلسلے میں بات کی تھی، چونکہ مرد ہوتے ہیں نا، ان کے اندر حرام خوری کی عادت ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں گے، جہاں دیکھیں گے لڑکی کا چینل ہے اس پہ میسیج کریں گے، بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، اور طریقے سے ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو خیر میں نے پچھلے ہفتے کے آپ میرا بیان دیکھ لیجئے، اور وہ لائیو سوال جواب دیکھ لیجئے، اس میں نے کافی وضاحت کی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں اس سے دور ہی رہیں۔ علماء نے منع کیا ہے کہ عورتیں یوٹیوب چینل بنائیں، اس پہ اپنی نعتیں اپلوڈ کریں یا ویڈیوز اپلوڈ کریں، جو بھی چاہے اپلوڈ کریں، علماء نے منع فرمایا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں بچے کے تعلق سے، میرا سوال یہ کہ بچے سے آپ کیا کرائیں گے؟ جو چینل آپ بنانا چاہ رہے ہیں، بچے سے آپ کیا شو آف کروائیں گے؟ بچے کو کیا ضرورت ہے یوٹیوب پہ چینل بنانے کی؟ وہ کیا بیان کرے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سے بچے کو یہ چیز اس طرف لے کر کے آنا اور اس کی ویڈیوگرافی وغیرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر کے ایسا دیکھا گیا ہے، ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کو کم عمری میں فیم مل گیا، پھر وہ نہ تعلیم کے رہے نہ کہیں اور کے رہے، بس وہ اسی کے شہرت کے چکر میں پاگل ہو گئے ہیں، اور وہ اسی کے شہرت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور بس یہ ہے کہ ان کے دیکھا دیکھے دوسرے بچے بھی برباد ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی علماء نے ویڈیوگرافی کی یا یوٹیوب وغیرہ مسئلے مسائل کی وہ ضرورت کی حد تک اجازت دی ہے، اس کے لیے علماء اپنا بیان کر رہے ہیں، یا کچھ انفارمیشن آپ کو دینی ہے، کچھ بتانا ہے، ضروری چیزیں ہیں، تو اس کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں۔ بچے سے آپ کیا کرانا چاہیں گے، مسئلہ یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ تو شاید میرے خیال سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کر پائے گا کہ جسے جواز کے دائرے میں رہ کر کے اجازت دی جائے۔ ہاں اگر آپ وضاحت کریں کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، کیا کیوں بنانا چاہتے ہیں، بچہ کیا کرے گا، کیا دکھائے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات چیت کی جا سکتی ہے کہ بھئی کیا مسئلہ اس کا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال فی الحال تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حذیفہ نہیں، حفیظہ بیگم کہہ رہے بھائی جان ہماری امام کتنے ہیں؟ امام کتنے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو بہت سارے ایسے علماء بزرگان دین گزرے ہیں کہ جن کو ہم امام کہتے ہیں۔ اصل میں امام کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، امام کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، آگے رہنے والا، رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام اوزاعی، امام ابن تیمیہ، ٹھیک ہے، امام ابن حجر، اور اس طرح کے بے شمار لوگوں کے ساتھ میں ہم امام لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسئلے مسائل کے ذریعے سے، دین کی اور قرآن و حدیث کی تشریح کے ذریعے سے امت کی رہبری اور رہنمائی کرتے آئے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ہم امام لگاتے ہیں، چونکہ امام کا مطلب ہے پیشوا، رہبر، قائد، رہنما، گائیڈ، ٹھیک ہے۔ البتہ امت کے اندر جو یہ امام کا سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں 4 بڑے اماموں کو جن کی تقلید امت کرتی ہے، تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ان اماموں کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے 4 امام ہیں، 4 امام ہیں بڑے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی، علم و صلاحیت کے اعتبار سے بھی۔ نمبر 2 پر ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3 ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4 ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 4 بڑے امام ہیں جنہیں امام کہا جاتا ہے، اور جب بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کس امام کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان بڑے 4 اماموں میں سے آپ کس امام کے پیروکار ہیں، مقلد ہیں، کس کے اعتبار سے آپ قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے امام ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے صرف ان کی بات مان رہے ہیں۔
بہت سارے ہمارے بھائی جو غیر مقلد اہل حدیث ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی امام کا ماننے والا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ ہم اس اعتبار سے نعوذ باللہ اس اعتبار سے ہم ان کو امام نہیں مانتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بھی بندہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے صرف ان کی بات کو مانے اور ان کو مانے اس اعتبار سے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ بلکہ ہمارا ان کو امام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کا جو دور ہے وہ صحابہ کا دور ہے، خیر القرون ہے، تابعین طب تابعین کا دور ہے، اس زمانے میں قرآن و حدیث جتنے مضبوط طریقے سے معتبر ذرائع سے ان لوگوں کے پاس آیا، انہوں نے سمجھا، وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ لہذا جتنے بہتر قرآن و حدیث کی تشریح وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آئے ہیں 1300 سال بعد، 1200 سال بعد، 500 سال بعد۔ بھلا ایک بندہ جو صحابہ کے دور میں تھا اگر وہ کسی چیز کا مطلب بیان کرے اس کا مطلب زیادہ صحیح ہوگا، یا آج 1400 سال بعد ایک بندہ کسی حدیث کا مطلب بیان کرتا ہے اس کا مطلب صحیح ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ اس کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، اس نے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا، تابعین کو کرتے ہوئے دیکھا، طب تابعین کو کرتے ہوئے دیکھا، پریکٹیکلی اس نے دیکھا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے اس نے، تو جتنا بہتر مطلب کسی حدیث کا یا قرآن کی کسی آیت کا یہ بتا سکتا ہے، 1400 سال بعد آنے والا بندہ بالکل نہیں بتا سکتا ہے۔ چونکہ یہ بتائے گا صرف سنی سنائی باتیں، یہ بتائے گا پریکٹیکلی عملی دیکھی ہوئی باتیں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا امام ماننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم سے بہتر وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے تو قرآن و حدیث کا جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے وہ زیادہ صحیح ہوگا بالمقابل اس کے کہ ہم اپنی رائے سے، اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے ہم قرآن و حدیث کا کوئی مطلب نکالیں اور اس کو سمجھیں۔ اس معنی کر ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں یہ چاروں اماموں کے ماننے والے حضرات ہی موجود ہیں، جن میں زیادہ تعداد حنفی حضرات کی ہے، یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ بلکہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ آدمی کو چاہیے کہ انہی چاروں اماموں میں سے کسی امام کی پیروی کرے، یعنی انہی کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھے تو وہ انشاءاللہ راہ راست پر رہے گا۔ چونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کی جو تفسیر کی ہے، بڑے بڑے علماء نے، دگج اکابرین نے، سلف صالحین نے اس کی شہادت دی ہے کہ ہاں انہوں نے قرآن و حدیث کا صحیح مطلب سمجھا ہے اور قرآن و حدیث کی صحیح تفسیر اور اس کی تشریح آگے امت کے سامنے پیش کر کے گئے ہیں، تو اس پہ زیادہ ہمیں بھروسہ ہے اور اعتبار ہے۔ تو امام کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے ہمارے غیر مقلد بھائی ناواقف ہیں، اہل حدیث بھائی ناواقف ہیں، اس لیے وہ غلط فہمی میں کچھ بھی بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا مسئلہ ہے، وہ جانیں، اپنے مسئلے کا وہ جواب دیں گے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے 4 امام، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، شمشاد فاطمہ کہہ رہے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے تفسیر کون سی بیسٹ ہے؟ جی آپ کے لیے آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جو لکھی ہے وہ سب سے آسان ہے، 3 جلدوں میں ہے، آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت آسان ہے۔ کیو اے آفیشیل کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ جی آمین، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سلیم خان کے ثانیہ، مفتی صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا، میری طبیعت خراب ہے، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ جی آمین ثم آمین، اللہ آپ کے اندر جو بھی جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماریوں سے آپ کو شفا نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس زمزم ہے، اگر نہیں ہے تو کسی سے منگوا لیں یا کسی سے خرید لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ آج کل بہت ساری دکانوں پہ زمزم ملنے لگا ہے اوریجنل، تو آپ زمزم منگوا لیں، آپ زمزم پینا شروع کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کے اندر بیماریاں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ اور زمزم اگر آپ کو کہیں سے نہیں ملتا ہے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو زمزم آپ پیجئے، اور زمزم جب آپ پیئیں گے تو اس وقت آپ جو دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھ کر کے آپ زمزم پیجئے گا۔ اور اگر آپ کے پاس زمزم نہیں ہے، یا جب تک آپ کے پاس زمزم نہیں آ جاتا ہے تب تک کہ صبح و شام آپ یہ دعا پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کے اندر روحانی جسمانی بیماریاں جو بھی ہیں سب کو ختم فرما دیں گے۔ چلیے، کیو آفیشیل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ بات بہت مشہور ہے عوام کے اندر قربانی والی، اچھا قربانی والی، جی اسی لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ایم ایس حسین کافی دنوں کے بعد میں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ابو سید انصاری، جی مفتی جزاک اللہ، جی آپ کو بھی جزاک اللہ۔ عرفان احمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں فورس میں جاب کرتا ہوں، میں نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں بٹ کہیں کبھی ٹائم نہیں ہوتا کہ پوری نماز پڑھ سکوں، کیا صرف فرض نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کوشش تو آپ کو پوری کرنی ہے، کم سے کم آپ اتنی کوشش کریں کہ وقت پر آپ فرض نمازیں ادا کر لیں، چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ تو
تو نمبر 1 پہلی کوشش آپ یہ کریں کہ اول وقت میں آپ نماز پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس موقع ہے تو صرف فرض پڑھ لیں، اس کے بعد میں وقت کے اندر آپ کوشش کریں کہ کہیں بھی 2 منٹ 4 منٹ جلدی بھلے ہی صحیح جلدی آپ کریں، لیکن سنتوں کے ادا کرنے کا بھی آپ اہتمام کریں۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہوا، آپ نے فرض پڑھ لیے، اور عصر سے پہلے کبھی موقع لگا کر کے جو سنتیں ہیں بعد کی 2 سنت 2 نفل یہ آپ ادا کر لیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اول وقت میں فرض پڑھ لیں، اور وقت کے اندر ٹھیک ہے نا، جب وقت گزر جائے گا دوسری نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر سنتوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعد میں سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ وقت کے اندر بھلے ہی بیچ میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا گیپ ہو جائے وقت کے اندر تو بعد میں آپ سنتیں پڑھنے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ تو سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جیسے بھی جہاں بھی موقع مل جائے، ورنہ کم از کم فرائض تو آپ کو ادا کرنے ہیں، وہ بھی اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ تو بڑی اچھی بات ہے آپ فرائض کے ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ آپ کو استقامت دے۔ اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ میں سنتیں ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے وقت کے اندر برکت عطا فرما اور مجھے مواقع عطا فرما تاکہ میں سنتیں بھی ادا کر سکوں، تو اللہ راستے انشاءاللہ نکالے گا۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اگر نفل سنت نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کر کے اس نماز کو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ایک اسے بنا کا مسئلہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو آپ جائیں دوبارہ وضو کر کے اس سے آگے نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دیار میں لوگ اس کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، چونکہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور آپ وضو کر کے دوبارہ آ کر کے اسی نماز کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ شرائط ہیں کہ آپ جائیں گے جلدی سے جائیں گے، بیچ میں کسی سے بات نہیں کریں گے، جلدی سے آ کر کے نماز میں شامل ہو جائیں گے، تو اس کے کچھ شرائط ہیں۔ اس لیے عوام کو مسئلہ یہ دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کی صورت پیش آ جائے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ دوبارہ از سر نو نماز پڑھیں، آپ دوبارہ نماز پڑھیں، چونکہ عوام واقف نہیں ہوتی ہے اور شرائط کی پابندی بھی ان سے نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہے آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں، اگرچہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں جبکہ آپ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو کر کے آئے ہوں۔ آگے چلیے وہ سید انصاری کہہ رہے ہیں تبلیغ میں چلا جاؤں یا حل ہو سکتا ہے؟ جی آپ تبلیغ میں بھی جا سکتے ہیں، آپ وقت لگائیے، کیا پتہ کون سا اللہ والا آپ سے ان کے ایسی ملاقات ہو جائے کہ جو آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، تو آپ وقت لگا کر کے دیکھیے، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں سدھری ہیں اس کی وجہ سے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ لکھا ہو، تو آپ جو ہے اپنا جماعت میں وقت لگا لیجئے۔ ریحان احمد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں کیا سنت کو چھوڑنے کا گناہ ہے، اور اگر کوئی کہے کہ سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری نہیں، پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جواب دیں کہ کنونس ہو جائے؟ دیکھیے جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا درجہ واجب کے قریب ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا، جس کو حضور نے ہمیشہ پڑھا، اسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اسے واجب کا درجہ دیا ہے اور یہ کہا کہ بلا عذر، ٹھیک ہے نا، بلا عذر، جان بوجھ کر کے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو پھر اسے گناہ ملے گا۔ اگر آپ سنت چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حضور سے محبت نہیں ہے، آپ کو حضور سے محبت نہیں ہے تبھی تو آپ اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہوتی تو سنت مؤکدہ چھوڑیے، آپ تو سنت غیر مؤکدہ بلکہ نوافل بھی آپ پڑھنے کا اہتمام کریں گے جب آپ کو حضور سے محبت ہو جائے گی۔ تو سنت مؤکدہ چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی اہمیت آپ کے دل میں نہیں ہے، چونکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے اور وہ عمل جسے ہمیشہ کیا ہو تو بھلا اسے کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے سنت مؤکدہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پر گناہ ہے۔ آگے چلیے کیا یہ زاہد النساء السلام علیکم، جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ ریحان احمد کہہ رہے ہیں سوال عاشورہ کا ہے، عاشورہ کا ایک ہی روزہ رکھا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ آج کے دور میں مشابہت کا کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیں غلط نہیں ہے، ایک روزہ رکھنا بھی غلط نہیں ہے، کوئی اگر صرف ایک رکھنا چاہے تو ایک بھی رکھنا جائز ہے، البتہ افضل یہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، دونوں میں فرق ہے، افضل یہ ہے کہ 2 دن کا رکھا جائے، 9 کا یا 10 کا یا 10 اور 11 کا، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی آج کے دور میں چانس ہے نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی 1 دن پہلے کا رکھو یا 1 دن بعد میں رکھو، ٹھیک ہے، تو بس ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے، وہ چانس ہو یا نہ ہو۔ جہاں تک بات آپ چانس کی کر رہے ہیں، آج بھی یہودیوں میں، عیسائیوں میں وہ لوگ کہ جو مذہبی ہیں، جو پوپ ہیں، پادری ہیں، جو بہت مذہبی کٹر جو لوگ ہیں، ان کے اندر آج بھی ان کے مذہب مسلک کو لے کر کے بڑی شدت پائی جاتی ہے اور وہ ان چیزوں پر پابندی سے عمل کرتے ہیں، بھلے ہی وہ 1% ہی کیوں نہ ہو، صرف 1% ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان میں آج بھی وہ رسم و رواج، وہ چیزیں موجود ہے، پائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ جی آج نہیں پائی جاتی ہے، چانس نہیں ہے، یہ غلط ہے، یا تو آپ واقف نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، چانس تو کہیں نہ کہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بچنا چاہیے۔
البتہ یہ ہے 2 روزے رکھنا زیادہ افضل ہے ایک کے مقابلے میں، لیکن اگر کوئی ایک رکھنا چاہے تو اسے ایک بھی رکھنا چاہیے، یہ بہرحال یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو بہتر تو وہی ہے کہ عاشوراء کے 2 روزے رکھے جائیں، لیکن اگر ایک رکھا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے انشاءاللہ۔ جو ایک رکھے گا 1 کا ثواب ملے گا، جو 2 رکھے گا 2 کا ثواب ملے گا، 3 رکھے گا تو 3 کا ثواب ملے گا۔ اس لیے بعض علماء ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ بہتر افضل یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9 کا بھی 10 کا بھی 11 کا بھی، 9 کا 10 کا 11 کا 3 روزے رکھے جائیں تاکہ 3 روزے رکھنے کا بندے کو ثواب ملے۔ اور اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے یا کوئی نہ رکھنا چاہے طبیعت کی وجہ سے یا کسی دوسرے عذر کی وجہ سے یا ایسے ہی نہ رکھنا چاہے تو کوئی بات نہیں، آپ ایک رکھ لیں، انشاءاللہ 1 کا ثواب ملے گا۔ تو جو جتنا رکھے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ زاہد النساء کہہ رہے ہیں میری بہن 3 ماہ سے ہاسپٹل میں ہے، برین ٹیومر جو سرجری ہوا ہے، اب تک وہ کچھ بول نہیں سکتی، بہت پریشان ہیں، پلیز دعا فرمائیں۔ جی اللہ ان کے ساتھ میں خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے، ٹھیک ہے، اور ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ان کو زمزم پلائیں، بھلے ہی چمچ کے ذریعے سے یا کسی اور دوسرے ذریعے سے اگر زمزم پلانا ممکن ہے تو آپ ان کو زمزم پلائیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو زمزم پلائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہت ساری بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعائیں منقول ہیں، آپ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ وہ دعائیں پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کرتے رہیں، پھونک مارتے رہیں، ان کو جھاڑتے رہیں، تو انشاءاللہ ان مسنون دعاؤں کی برکت سے بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا نصیب فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اسی کے ساتھ میں استغفار ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا پڑھ کر کے دم کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یا درود ابراہیمی۔ تو یہ چیزیں آپ پڑھ کر کے روزانہ یا دوسرے دن یا تیسرے دن جب بھی آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یہ 2 عمل آپ کر لیجئے، ایک تو زمزم پلانے کی کوشش، دوسرے یہ دعائیں، انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلدی ہی صحت یاب عطا فرمائے گا۔ اور میرے جو ناظرین جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہماری ان بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ کبرا فاطمہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کیا ہے، میرے کو بہت سردی ہوتی ہے، کھانسی بھی، میرے کو زمزم چاہیے میرے کو انشاءاللہ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیجئے، میرا نمبر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو میرا نمبر ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائے گا، کسی بھی ویڈیو میں آپ کمنٹ کر دیجئے گا بعد میں، ٹھیک ہے، پروگرام مکمل ہو جائے گا تو آپ کمنٹ کر دیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو اپنا نمبر شیئر کر دوں گا، تو پھر یہ ہے کہ زمزم آپ تک انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور ویسے نمبر آپ یہاں بھی لکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، نمبر آپ لکھ لیجئے، کسی اس پہ پین پہ نوٹ کر لیجئے یا بعد میں ویڈیو کو تھوڑا سا بیک کر کے سن لیجئے گا دوبارہ۔ میرا نمبر ہے 8923896749، اوکے، 8923896749، یہ میرا نمبر ہے، تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، ہمارے ایم ایس حسین بھائی کیا کہہ رہے ہیں، کوئی اگر غسل کے کوئی رکن کو بھول جائے اور جب غسل سے فارغ ہو کر باہر آ جائے تب یاد آئے تو کیا صرف اس رکن کو ادا کرنے سے غسل ہو جائے گا یا دوبارہ پورا غسل کرنا ہوگا؟ نہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ بس وہی رکن ادا کر لیا جائے، تو اس کا غسل پورا کا پورا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں یاد آیا کلی نہیں کی تھی، ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، تو بعد میں جب یاد آیا اسی وقت اپنا اس عمل کو اس غسل کی نیت سے کر لیا جائے، اس عمل کو، اس رکن کو آپ کر لیں گے تو پورا غسل آپ کا صحیح کہلائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ زیڈ کیا کہہ رہے ہیں، جادو ہمیں سجی عامل جی کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، تھوڑا واضح لکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے کچھ سوالوں کے جواب ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ایم ایس حسین، اس طرح وضو کرنے کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ جی وضو کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو بعد میں آپ جا کر کے اس رکن کو دھو لیجئے تو انشاءاللہ وضو بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، مجھے بھی زمزم چاہیے۔ جی میں نے آپ کو نمبر دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے نمبر شیئر کیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ، تو میں آپ تک انشاءاللہ پہنچا دوں گا زمزم، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیے، ہاں بہت سارے سوال ہمارے ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے زہار کا، زہار کے تعلق سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ زہار کی مدت گزرنے کے بعد کیا حکم ہوگا؟ سب سے پہلے تو زہار سمجھ لیں آپ، ہمارے یہاں
اس طرح یعنی لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کی باتیں ہمارے عرف عام میں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم عورت سے تشبیہ دے۔ محرم یعنی جس سے آدمی کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو آدمی اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو مجھ پر میری بیٹی کی طرح ہے۔ اور یہ الفاظ کہنے سے آدمی کا مقصد ہوتا ہے کہ جیسے یہ میرے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح میرے لیے حرام ہے، ایسے ہی تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ اسے کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں زہار۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے اس طرح کے الفاظ کہہ لیے تو اب بیوی سے ہم بستری کرنا اس کے لیے منع ہو گیا۔ اب وہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اگر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے گا تو پہلے غلام آزاد کرے گا، ٹھیک ہے نا، پہلے کفارہ دے گا۔ اس کا کفارے کے اندر 3 چیزیں ہیں، تو پہلے کفارہ دے گا، جب تک کہ کفارہ نہیں ادا کرے گا تب تک کہ بیوی سے صحبت ہم بستری کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں زہار کرنا۔ دیکھیں آج ہمارے یہاں ایک رواج ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں میری ماں چپ ہو جا، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، میری ماں چپ ہو جا، تو میری ماں مت بن، میری ماں کیوں بن رہی ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح کے الفاظ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی، اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی، چونکہ یہاں پر آدمی جو الفاظ کہتا ہے میری ماں چپ ہو جا، تو میری ماں مت بن، ٹھیک ہے نا، یا پیار محبت میں کہہ دیتا ہے آدمی کہ تو میری ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں بیوی کو حرام کرنے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یا تو آدمی اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے کہ بھائی معاف کر مجھے اللہ کے واسطے، میری ماں مت بن، ٹھیک ہے نا، تو یا تو اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے یا اپنی محبت کو بتانے کے لیے، بیوی کی محبت کو جتانے کے لیے اس طرح کا الفاظ آدمی استعمال کرتا ہے، بیوی کو حرام کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ زہار وہی زہار کہلائے گا کہ جس میں آدمی اپنی بیوی کو کسی سے مشابہت دے، محرم عورت سے، اور اس کا مقصد ہو بیوی کو اپنے اوپر صحبت کی ممانعت کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے میرے لیے ان سے صحبت منع ہے ایسے ہی تو بھی منع ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے اس طریقے سے جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ الفاظ بولتا تو بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا تھا۔ یہ الفاظ طلاق کے قائم مقام تھے، یعنی آدمی کبھی کبھی طلاق نہ دے کر کے ان الفاظ کو بول کر کے اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، انتی علیہ کظہر امی، ٹھیک ہے، تو میری ماں کی طرح ہے کہ جیسے اس سے میرے لیے ہم بستری حرام ہے، آج سے تو بھی میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے۔ تو ان الفاظ سے زمانہ جاہلیت میں طلاق پڑ جاتی تھی، بیوی ہمیشہ کے لیے آدمی کے اوپر حرام ہو جاتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، تو وہ صحابی یا عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، تو گویا مجھے طلاق پڑ گئی ہے، اب میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں، اگر انہوں نے مجھے ان الفاظ سے طلاق دے دی ہے تو آپ یہ بتائیے مجھے میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کس کے سہارے رہوں، میں بوڑھی عورت اگر اس کے گھر میں نہیں رہوں گی تو کہاں رہوں گی، میں کہاں جاؤں گی میں۔ تو اس عورت نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو چونکہ اس وقت تک زہار کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ نازل ہوئے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، وہ پریشان عورت، وہ بوڑھی عورت جو آپ سے شکایت کرنے آئی تھی، اللہ نے اس کی بات سن لی اور پھر زہار کے احکام نازل فرمائے اور یہ کہا کہ زہار سے طلاق تو نہیں پڑے گی۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں طلاق کا جو کانسیپٹ چل رہا تھا اس کو ختم کر دیا کہ زہار سے طلاق تو نہیں پڑے گی، البتہ اگر کوئی اپنی بیوی کے لیے یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو بیوی سے صحبت منع ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر دے، چونکہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے گناہ کیا، اس کو اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے، تو اب جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہیں کر دے گا تب تک کہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ بیوی نکاح کے اندر ہی رہے گی، بھلے ہی 5 سال گزر جائیں، بھلے ہی 10 سال گزر جائیں، لیکن بیوی نکاح کے اندر ہی رہے گی، نکاح ختم نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں زہار۔ اس کا پس منظر یہ ہے۔ تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، 1 مہینہ گزرے، 4 مہینہ گزرے، 10 مہینے گزرے، 10 سال گزرے، تو وہ زہار کی وجہ سے بیوی بیوی ہی رہے گی، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر شوہر چاہتا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرے تو چونکہ زہار کے الفاظ بول چکا ہے تو اب پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور باقی میں نے بتایا کہ جو ویسے ہی بول دیتے میری ماں چپ ہو جائے، میری ماں رہنے دے، میری ماں مت بن، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی کفارے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہم اس نیت سے نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جواب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ ٹھیک ہے، زہار کا کفارہ انشاءاللہ
پھر کسی اور ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیں گے کہ زہار کا کفارہ کیا ہے، چونکہ بھی بہت سارے ہمارے بھائیوں کے سوال آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو حل کر لیتے ہیں۔ اور ہمارا پروگرام سمجھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے، 49، تو 10 منٹ اور ہیں ہمارے پاس میں، 10 منٹ اور ہمارا پروگرام رہے گا۔ موسٹلی 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام رہتا ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ پروگرام فنش کر دیں گے۔ پھر ہمارے جن بھائیوں بہنوں کے سوال جواب رہ جائیں گے انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے ہم سالو کریں گے۔ اچھا، آپ سے عرض کر دوں کہ آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں احباب فیملی والوں کو بھی ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کروائیں، تاکہ اس طرح کے دینی مسائل وہ بھی سنیں سمجھیں، دینی معلومات ان کو حاصل ہو، نماز روزے قرآن وغیرہ کے تعلق سے ان کو بھی صحیح معلومات حاصل ہو، اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح عمل کریں۔ تو آپ خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے بھائی بہنوں سے دوسرے فیملی والوں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ چلیے سلیم خان مفتی صاحب، مجھے اچھا جی آپ کا تو ہو گیا ہے۔ کبرا فاطمہ کہنے دعا میں یاد رکھیے گا ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ جی اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو درست فرمائے، سب کی مدد فرمائے، سب کے مسائل کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ۔ کیا کہہ رہے داماد سے پردہ کرنا چاہیے، زاہد النساء کا سوال ہے۔ جی نہیں، داماد سے پردہ نہیں ہے، داماد محرم کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو محرم سے پردہ نہیں ہوتا، تو داماد محرم ہے اس سے پردہ نہیں ہے۔ داماد کے ساتھ میں حج پہ جا سکتے ہیں، عمرہ پہ بھی جا سکتے ہیں، گھر میں آنا جانا بھی ہے، تو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ساس بھی جوان ہے اور داماد بھی جوان ہے، ساس بھی جوان ہے داماد بھی جوان ہے، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بہکا دے اور گمراہ کر دے۔ تو اگر دونوں جوان ہیں تو پھر احتیاط رکھنی چاہیے۔ آگے چلیے، احمد حسین کہہ رہے ہیں کیا صحابہ پر انگلی اٹھانے والا گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے؟ آج صحابہ سے اختلاف کرنے کو کچھ لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور کھل کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک کہ میرے علم میں ہے کہ صحابہ کو گالی دینے والے کے اوپر علماء نے کفر کا حکم تو نہیں لگایا ہے، ان کی توہین کرنے پر کفر کا حکم تو نہیں لگایا ہے، البتہ ایسے شخص کو فاسق و فاجر مانا ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے کہ ایسا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، باہر ہے، اور ایسے شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو صحابہ کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی کو گالی دینے سے منع فرمایا، سباب المسلم فسوق، فرمایا مسلمان کو گالی دینا کفر ہے، چہ جائے کہ صحابہ کو گالی دی جائے۔ بلکہ حدیث میں صحابہ کو گالی یا برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ پر طعن و تشنیع مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کے حق میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ہر وہ بندہ جسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ اللہ کے نزدیک بخشایا ہے۔ علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ایک ادنا صحابی کا مقام بھی اس امت کے بڑے بڑے متقیوں زاہدوں سے بڑھ کر ہے، بڑے بڑے متقیوں سے بڑھ کر کے ایک صحابی کا مقام ہے۔ تو صحابی چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے درجے کا ہو، ٹھیک ہے، لیکن پوری امت سے افضل ہے، لہذا اپنے سے افضل شخص کو طعن و تشنیع کرنا، اس کو توہین دینا، اس سے اختلاف کرنا، یہ ساری چیزیں قطعاً درست نہیں ہے۔ علماء نے منع کیا ہے، ایسے شخص پر اگر کوئی کرتا ہے، اس کی بدبختی ہے، اس کی محرومی ہے، اس کو جلدی سے جلدی توبہ کرنی چاہیے۔ علماء نے اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، البتہ میرے علم کے مطابق اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، بھائی کھانے کا لیٹ ہو رہا ہے جی، حسیب ماجرا ہیں۔ اچھا جی بالکل آپ چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بھی کھانے کے لیے جانا ہے، گھر پہ دعوت ہے، بس میں بھی جا ہی رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ریحان السلام علیکم، جی بے شک، جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ بلکہ چلیے جو ہے نا ہم لوگ MS حسین کیا کہہ رہے ہیں، بس میں بھی چل ہی رہا ہوں، 2-4 منٹ کا اور ہمارا یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ پھر آپ بھی فری ہیں کھانے کے لیے، اور اگر کوئی جانا چاہے تو بلا شبہ وہ جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ہفتے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام رہے گا، تو آپ اس میں شرکت کر لیا کریں، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو پوچھ لیا کریں، مگر یاد رکھیے کہ آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد علم میں اضافہ ہو، صحیح بات جاننا ہو، ٹھیک ہے نا، بحث و مباحثہ نہ ہو، اور امتحان لینا مقصد نہ ہو کہ دیکھیں اس مولانا صاحب کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے واسطے یہ خراب فاسد نیتیں نہ ہوں، بلکہ اپنی اصلاح دین کے بارے میں معلومات ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے کوئی مسئلہ جانتے ہیں تو پھر برائے کرم مجھ سے نہ پوچھیں، یا کسی سے بھی نہ پوچھیں، جب آپ جانتے ہیں تو پھر فالتو کا سوال کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ پوچھیں، ضرور پوچھیں، لیکن تبھی پوچھیں جب آپ کو معلوم نہ ہو، آپ اپنے علم میں اضافہ چاہتے ہوں، صرف کسی کو آزمانے کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے آپ سوال ہرگز نہ کریں۔
جی کون ہے بھائی؟ راہ نجات کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کے سوال جواب کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے، آپ بلا تکلف ہماری ویڈیوز کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں، انشاءاللہ اس میں آپ بھی بلکہ صدقہ جاریہ کے حصے دار بنیں گے کہ آپ کے ذریعے سے جو لوگ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ کر کے مسئلے مسائل سیکھیں گے اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا، تو آپ کو فل اجازت ہے۔ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ ہماری ویڈیوز اگر کوئی اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کبھی کوئی کاپی رائٹ اس کو نہیں آئے گا۔ آج کل یہ ایک سسٹم چل پڑا ہے کاپی رائٹ کا، مطلب میری ویڈیو میری ہے، بس میں ہی کماؤں گا، اس کو بس یہ میرے ہی ہونے چاہیے، کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ہم نے فل اجازت دے رکھی ہے کہ جس کو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہو وہ کر دے، بس صرف ایک شرط ہے، بس صرف ایک شرط یہ ہے کہ ویڈیو جیسی ہے ویسے ہی اپلوڈ کرے، اس میں ایڈیٹنگ کر کے غلط نہ کرے، مطلب ویڈیو کو اس طریقے سے ایڈٹ نہ کرے کہ لوگوں کے پاس غلط میسج جائے۔ جیسے بھی رمضان میں ہماری ایک ویڈیو استنجا کے تعلق سے تھی، وہ بڑی وائرل ہوئی ہے، تو اس میں کسی دھوکے باز خائن نے ویڈیو کو اس طریقے سے ایڈٹ کیا ہے، اس طریقے سے اس نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اعتراض لازم آ رہا ہے اور ایک مذاق بنا کر کے اس کا رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے آپ سے عرض یہ کروں گا کہ ویڈیو میں کسی قسم کی ایڈٹ نہ کریں، خیانت نہ کریں، باقی آپ کو فل اجازت ہے، آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری طرف سے کبھی آپ کو کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا، کوئی اسٹرائک ہماری طرف سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں، دین کے مسائل جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، بڑی اچھی بات ہے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ایم ایس حسین؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بک ہے جس میں مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہوں؟ کیا نام ہے بک کا؟ جی ایک کتاب ہے شرح عقائد، غالباً شرح عقائد ہے یا عقیدۃ الطحاویہ، ایسی کوئی کتاب میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے، تو یہ مین کتاب ہے جو عقائد کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، یہ شرح عقائد ہے میرے خیال سے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اگر کوئی کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی علمی صلاحیت مسلم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر بھائی کوئی کتاب نہیں ہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ آپ کے نیچے شاگردوں کی کتاب، وہ چاہے امام ابو یوسف ہو، امام محمد ہو، امام ظفر ہوں، یا آگے چل کر کے نیچے طبقات کے علماء ہوں، ان کی جو کتابیں ہیں دراصل وہ بھی امام ابو حنیفہ کے ہی کہلائیں گی، اس لیے کہ امام صاحب سبق پڑھاتے تھے، املا کراتے تھے، اور آپ کے شاگرد اسٹوڈنٹ اس کو لکھا کرتے تھے، اس کو اسٹوڈنٹ لکھا کرتے تھے، تو امام صاحب املا کرایا کرتے تھے، مسئلے مسائل بتایا کرتے تھے، تحقیق کیا کرتے تھے، اور آپ کے شاگرد لکھتے تھے، تو گویا کہ آپ کے شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی امام ابو حنیفہ کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف دھیان بھی نہیں گیا کہ بعد میں آنے والی امت یہ اعتراض میرے اوپر کرے گی کہ جی آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو لا چلو میں کتاب لکھ لیتا ہوں، ان کو تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا، حضرت تاجر بھی تھے اور آپ کی علمی مجلس سے حلقہ لگا کرتے تھے، تو کہاں آدمی کتاب لکھنے بیٹھے گا؟ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ مجلسوں میں بیان کرتے تھے، سکھاتے تھے، آپ کے شاگرد لکھتے تھے، تو اس لیے آپ مطمئن تھے کہ میں جو علم سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، وہ محفوظ ہے اور میرے شاگرد اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا کہ بعد میں آنے والی امت کچھ جاہل قسم کے لوگ یہ سوال کریں گے کہ جن کی کوئی کتاب نہیں ہے تو ہم ان کو امام نہیں مانیں گے، تو شاید ان کی ایک دو نہیں ہزاروں کتابیں ان کی ملتی، اگر ان کو یہ اندازہ ہو جاتا تو۔ لیکن چونکہ کتاب لکھنا یہ کسی کی علمی صلاحیت کی دلیل نہیں ہے، کتاب لکھنا کسی کی علمی صلاحیت کی دلیل نہیں ہے کہ جس نے جتنی زیادہ کتابیں لکھی وہ اتنا بڑا علامہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ امت میں ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں ایسے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ جن کی علمی صلاحیت مسلم ہے، آگے ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے مسئلہ۔ میرے چینل کی تشہیر ہو سکتی ہے مفتی صاحب، مہربانی ہوگی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جی کیو اے آفیشل، یہ ہمارے بھائی ہیں، تو آپ ان کے چینل پہ وزٹ کر لیجئے، میرے جو بھی ناظرین ہیں سبسکرائب ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان بھائی کے بھی ہمارے چینل کو جا کر کے وزٹ کر لیں، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے، ان کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں، باتیں اچھی لگتی ہیں، تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا ان کو۔ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے؟ جی ہاں تابعی تھے، اور باقاعدہ اس کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ آج گوگل کا زمانہ ہے، آپ گوگل پہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو تابعیت امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، اس کے اوپر آپ کو انشاءاللہ دلائل مل جائیں گے۔ بشیر مہر، السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہو؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان کرم ہے، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، ابھی آپ آئے ہیں کہ جبکہ پروگرام کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے ہم نے یہاں پر جواب حل کیے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ذخیرہ آخرت بنائے، اور ان مسائل کو اپنی زندگیوں میں لا کر کے شریعت و سنت کے مطابق عمل کی توفیق اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، چلے ہم اپنے پروگرام کو جو ہے نا مکمل کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں بھائی QA آفیشیل آپ اپنے چینل کا لنک ڈال دیجئے تاکہ دوسرے لوگ وہاں تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، آپ کے چینل کا وزٹ کر سکیں. تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. اتنے مہینے لائیو نہیں آتے تھے، کیا بات مسئلہ؟ جی کچھ تقاضے چل رہے تھے پچھلے تقریباً 6-7 مہینے سے، کچھ تقاضے چل رہے تھے، کچھ عمرہ وغیرہ کا بھی مسئلہ چل رہا تھا. تو چونکہ ابھی ہم نے عمرہ کا ٹور اینڈ ٹریولز کا کام شروع کیا ہے، تو اسی میں بہت سارے گروپ گئے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے حاجی ہمارے ذریعے سے گئے ہیں. تو ٹور وغیرہ کے اسی کے اندر تھوڑا سا میں بزی تھا، جس کی وجہ سے میں یہ اپنا جو لائیو سوال جواب تھا ہمارا وہ نہیں کر پایا ہوں. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی شخص عمرہ کے لیے جانا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. نمبر میں نے شیئر کر دیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو وہ عمرہ کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اگر جانا چاہے، معتبر ٹور کے ذریعے سے جانا چاہے، مکمل رہنمائی کے اندر اگر جانا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. وہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں ہو، دلی سے بھی فلائٹ جاتی ہے، لکھنؤ سے بھی جاتی ہے، جو ہے بامبے سے بھی جاتی ہے. تو کوئی اگر حج عمرہ پہ جانا چاہے تو وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ جو مناسب قیمت ہوگی، سب سے کم قیمت ہوگی انشاءاللہ، اس میں آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو بھیجا جائے گا. تو چونکہ ٹور اینڈ ٹریولز کا تھوڑا کام چل رہا تھا، اسی میں تھوڑا میں مصروف تھا، سیٹنگ وغیرہ کرنے میں، چیزوں کو مینیج کرنے میں، اس کی وجہ سے کافی وقت تک میں آپ سے روبرو نہیں ہو سکا. اور ابھی ماشاءاللہ ٹور جانے شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے پھر سے روبرو ہوں. تو جو حضرات جانا چاہیں، ان کے ریلیٹیو اگر کوئی جانا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے، کالنگ نمبر میں نے دے دیا ہے، پھر سے بول دیتا ہوں. تو آپ رابطہ کر کے پیکج وغیرہ کی پوری تفصیل، عمرے کی پوری تفصیل آپ معلوم کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 8923896749. پھر سے سن لیجئے 8923896749. یہ ہمارا نمبر ہے. تو عمرہ انکوائری بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر عمرہ پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کو زمزم چاہیے تو زمزم کے لیے بھی وہ رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو پہنچا دیا جائے گا. میری بیوی گالیاں نکالتی ہے، بھائی اس کو سمجھائیں. کیا کریں گے؟ دیکھیں بیوی گالیاں دیتی ہے، بدتمیز ہے، تو سمجھانے بجھانے سے ہی کام ہوگا. اس کے گھر والوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں. ٹھیک ہے، یا بڑے بزرگوں کو بیچ میں ڈال کر کے ان کو سمجھانا چاہیے. گالی دینا اچھی بات نہیں ہے. کئی بار سمجھا چکا ہوں، نہیں مانتی ہے. بھائی اللہ سے دعا کریں اور صبر کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو فی الحال تو یہی مشورہ دوں گا. تو چلیے اپنا یہ پروگرام بند کر لیتے ہیں، چونکہ کافی وقت ہو گیا ہے. آپ لوگوں کے بھی تقاضے ہوں گے، میرا بھی تقاضا ہے کھانے کا. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. حیات باقی، ملاقات باقی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.